बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir, ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज के इनखला की तैयारी के साथ ही तालिबान के साथ मुज़ाकिरा। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, अफगानिस्तान से बैरून अफवाज के इनखला की तैयारी के साथ ही तालिबान को अफगानिस्तान की सियासत में लाने और अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकिरात के लिए अमरीकी कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। इसी मकसद के तहत कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह हुआ, लेकिन जिस तरह इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ उस पर काबुल का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और अफगान हुकूमत ने न सिर्फ ये कि तालिबान के साथ मुज़ाकिरात से इनकार कर दिया बल्कि अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकिरात भी रोक दिए। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ मुज़ाकिरात में शमूलियत के लिए अफगान हुकूमत को तैयार करने के लिए सिफारतकारी की और अब खबरें मिल रही हैं कि अफगान हुकूमत मुज़ाकिरात में शिरकत के लिए तैयार हो गई है, जबकि इससे पहले अफगान हुकूमत, पार्लियामेंट और पीस काउंसिल ने ऐलान किया था कि ऐसे किसी मुज़ाकिराती अमल में काबुल शिरकत नहीं करेगा जिसकी क़यादत अफगानिस्तान के पास न हो और अख्तियार बैरूनी ताकतों के पास हो। अब देखना यह है कि अफगान हुकूमत अगर वाकई तालिबान के साथ मुज़ाकिरात के लिए तैयार हो गई है तो क्या उसकी बात और शराइत मान ली गई हैं, और फिर क्या तालिबान जो ऐलान कर चुके हैं कि वो करज़ई हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, वो ऐसे किसी मुज़ाकिरात में शिरकत करेंगे जिसकी क़यादत काबुल हुकूमत के पास हो। जबकि एक खबर यह भी है कि तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और इस बारे में कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में उनका किरदार क्या होगा अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकिरात करें। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दिल्ली स्टूडियो में आने की दावत दी है हिंदुस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार ज़फ़र आगा साहब को। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर कंदील अब्बास, और टेलीफोन लाइन के जरिए आज की गुफ्तगू में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार रहीमुल्लाह यूसुफज़ई को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकिरात की तैयारी के हवाले से हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर कंदील अब्बास साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। कंदील अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कंदील अब्बास साहब, कतर में तालिबान का नुमाइंदा दफ्तर खोला गया जिस पर अफगानिस्तान ने सख्त एतराज़ किया और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकिरात भी रोक दिए और ऐलान किया कि काबुल हुकूमत ऐसे किसी मुज़ाकिराती अमल में शिरकत नहीं करेगी जिसकी क़यादत और निगरानी दूसरों के पास हो। लेकिन अब रिपोर्टें मिल रही हैं कि अफगान हुकूमत मुज़ाकिरात में शिरकत के लिए तैयार हो गई है। तो अब क्या हुआ है कि काबुल हुकूमत के मौक़िफ़ में यह तब्दीली आई है? देखिए, एक तो बात यह है कि तकरीबन 12 साल से जो अफ़गानिस्तान में तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ जारी थीं, इस दौरान गुज़श्ता सिर्फ 2 सालों से मुज़ाकरात की बात सुनने को मिली है। इससे पहले अमेरिका का और नेटो का मौक़िफ़ ये था और अफ़गान हुकूमत का भी मौक़िफ़ ये था
کہ طالبان اور مخالف جتنے گروہ ہیں ان کو طاقت کے ذریعے وہ ختم کریں گے اور طاقت سے دبا دیں گے، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ جس طرح عراق کے اندر طاقت کے زور پر تشدد کو نہیں روکا جا سکا، اسی طرح افغانستان میں بھی ان کا جو انداز تھا، اسٹریٹجک پلاننگ تھی، اس کی وجہ سے وہاں پر طاقت کے استعمال سے وہ تشدد کو نہیں روک سکے۔ اس لیے جو وہ 2014 یعنی 2014 کے قریب آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے افغانستان سے باہر نکلنا ہے اور افغانستان میں اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، تو پچھلے 2 سال سے اس طرح کی ایک گفتگو کا آغاز سیکریٹلی شروع ہو گیا تھا کہ ایک طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک پرامن فضا قائم ہو اور وہاں پر ایک نیا سیٹ اپ قائم ہو۔ لیکن اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے کرزئی حکومت سے جو مفادات اٹھانے تھے انہوں نے اٹھا لیے اور نیو سیٹ اپ کے لیے وہ کرزئی صاحب کی یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اب وہ ایک نیا ایسا سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں جو ایک طرف تو امریکہ کو سیف ایگزٹ دے دے وہاں سے، یعنی وہاں سے باعزت طریقے سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ آ جائے کہ جس میں امریکہ کے مفادات کا بھی تحفظ ہو سکے۔ تو ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کہ کرزئی صاحب بغیر امریکہ کے سروائیو تو کر نہیں سکتے وہاں پر، اور دوسری طرف طالبان کی طرف سے بھی لچک دکھانے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے جو لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جب طالبان سے مذاکرات کی بات کی جاتی تھی تو ہمیشہ ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ وہ اس وقت تک تشدد تک نہیں کریں گے، ہتھیار نہیں پھینکیں گے جب تک افغانستان سے غیر ملکی فوجیں باہر نہیں نکل جاتی، اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے جب جو شرائط عائد ہم نے دیکھا کی جاتی تھی اس میں 3 شرائط تھی معمولاً۔ ایک تو یہ تھا کہ طالبان القاعدہ سے تعلق ختم کریں، دوسرا افغانستان کے ان کو مان لیں، اور تیسرا یہ تھا کہ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ اب ہم دونوں طرف سے دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی شرائط آپس میں پوری ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کرزئی صاحب کا مذاکرات کی میز پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس میرے خیال میں، اس لیے کہ ان کا سروائیول جو ہے وہ اسی چیز میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ نیو سیٹ اپ میں کسی نہ کسی حد تک ان کو کوئی شیئر مل جائے، یہ میرے خیال میں ان کا مین آبجیکٹو نظر آتا ہے۔ اچھا قندیل صاحب، افغان حکومت اور پارلیمنٹ کے اعتراض کے بعد قطر میں جو طالبان کا نمائندہ دفتر تھا، جس طرح سے وہاں ان کے امارت اسلامی کی تختی ہٹائی گئی اور طالبان کی حکومت کے دور کا پرچم اتارا گیا، اس پر طالبان نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا، اور طالبان کے جو ترجمان تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب وہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے اعتراضات خود افغان حکومت کو بھی تھے، طالبان کی طرف سے بہت سے اعتراضات کیے گئے۔ اس کے پیچھے جب ہم ریسنٹلی جو کابل میں فوجی کارروائی، دہشت گردانہ کارروائی، اس کے بعد خود امریکہ کو بھی اعتراضات تھے، لیکن ان تمام تر اعتراضات کے باوجود الٹیمیٹلی یہ کہا گیا تمام فریقوں کی طرف سے کہ نئی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاں تک طالبان کے موقف کا تعلق ہے تو طالبان کے اندر اس ایشو پر بہت زیادہ برہمی پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ طالبان اس مرحلے تک پہنچنے میں ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح فوجی طاقت کا اپنا استعمال کیا اور وہاں پر تشدد کے ذریعے افغانستان اور امریکہ کو اس سطح پر لے آئے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوئے، اسی وجہ سے وہ افغانستان میں یہ کارروائیاں آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے آئندہ جو سیٹ اپ ہوگا اس میں طالبان کی شرکت کے بغیر کوئی بھی سیٹ اپ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو کاروائیاں ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہیں ان کی طرف سے، اس میں بھی یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اب زیادہ اسٹرانگ طریقے سے طالبان چاہتے ہیں کہ وہ اس مذاکرات میں شریک ہوں، اگرچہ ان کو اپنا بورڈ بھی ہٹانا پڑا اور پرچم بھی اتارنا پڑا، لیکن ان کو توقع یہ ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے کچھ ان کو ایسی چیزیں مل پائیں گی، ایسی شرائط ان کے لیے میسر آئیں گی کہ جو افغانستان کا آئندہ سیٹ اپ ہوگا اس میں ایک ڈومیننٹ رول ان کو مل سکے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قندیل صاحب، ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف، اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں
ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ظفر آغا صاحب السلام علیکم جناب، افغان حکومت نے قطر میں طالبان کے نمائندہ دفتر پر سخت احتجاج کیا، یہاں تک کہ اس نے امریکہ کے ساتھ سیکورٹی مذاکرات معطل کر دیے تھے، اور اب امریکہ کی سرپرستی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا تجزیہ ہے آپ کا اس بارے میں؟ دیکھیے، مجھے رتی بھر بھی کرزائی صاحب کے اس طرح سے بدل جانے پر کوئی حیرت اور تعجب نہیں ہوا۔ کرزائی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ دامیں، درہمیں، سخنیں ہر اعتبار سے امریکہ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں۔ ان کا ان کی زندگی امریکن سیکیورٹی کے بنا نہیں چل سکتی۔ ابھی چند دن پہلے ان کے پیلس میں طالبانی طاقتوں نے، جہادی طاقتوں نے حملہ کیا، پیلس کے اندر گولیاں چلیں، جہاں سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہو اور جس کا صدر ناٹو کی سیکیورٹی کے گھیرے میں سانس لے رہا ہو، اور جس کا خرچ امریکہ اور واشنگٹن اور ناٹو کے ذریعے آ رہا ہو، وہ یہ جرأت کہاں سے کر سکتا ہے کہ امریکہ کی مخالفت کرے؟ امریکہ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ طالبان کے ساتھ گفتگو ہونی ہے تو کرزائی صاحب کو آج نہیں تو کل سر جھکانا ہوگا، اور وہی ہوا۔ حیرت اس بات کی نہیں ہے کہ کرزائی راضی ہو گئے کہ وہ اس نیگوسیشن میں شرکت کریں گے جس میں طالبان آ رہے ہیں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ وہ امریکہ جس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا کہ وہ القاعدہ کا مرکز ہے، انٹرنیشنل ٹیررزم کا مرکز ہے، اور جس نے طالبان سے جنگ لڑی، اب 10 برس سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، لگاتار طالبان سے اس کی جنگ جاری ہے، اور آج بھی وہ جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیرر کا ہوا ساری دنیا میں کھڑا کیا گیا، اور پوری دنیا نے اس جنگ کو اپنی چپیٹ میں تقریباً لے لیا۔ اور جن سے جنگ لڑی گئی ان کے وہاں پہ ٹیررزم ختم ہونے کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود امریکنز طالبان کے ساتھ گفتگو کرنے کو راضی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ کس قسم کی تبدیلی پیدا ہو گئی امریکہ میں، امریکن اسٹینڈ میں، کہ وار اگینسٹ ٹیررزم سے چلتے چلتے اب وہ لوگ جو ٹیررزم کے سب سے بڑے مرکز رہے ہیں، جو آج بھی ٹیررزم کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، یعنی طالبان، ان کے ساتھ امریکہ گفتگو کر رہی ہے۔ کرزائی ایک امریکہ کے پیادے کی طرح سے ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں۔ وہ ان کو ولی نلی، جو انگریزی میں جیسا کہا جاتا ہے، ان کو پسند آئے بات نہ پسند آئے، وہ امریکہ کے حکم کے تابع رہیں گے، اور وہ اس نیگوسیشن میں شرکت کریں گے۔ لیکن حیرت کی بات جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ ہے کہ امریکہ کے طالبان کے ساتھ گفتگو کا کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کا ابھی تک کوئی واضح جواب امریکہ نے نہیں دیا، کیونکہ اور واضح جواب ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ٹیررزم کے خلاف افغانستان میں گیا تھا، طالبان نے ٹیررزم ترک نہیں کی، وہ ابھی تک یعنی اس ہفتے انہوں نے امریکی سولجرز بھی مارے، اور افغانستان میں اور افغانستان کے صدر کے محل کے اوپر حملہ کیا۔ وہ اسی طرح سے ان کی پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اگر تبدیلی آئی ہے تو امریکن پالیسی میں آئی ہے، جو یا تو یہ کہا جائے کہ طالبان کے آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور وہ جنگ جس کو جیتنے کی انہوں نے کا اعلان کیا تھا صدر جارج بش کے دور میں، وہ جنگ ہار گئے، اور اب وہ کسی طرح سے باعزت نکل کر، چاہے اس میں ان کو طالبان کا کوئی سہارا کیوں نہ لینا پڑے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب۔ اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا،
اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. جس چیز کے اوپر افغانستان میں جس وجہ سے جی ظفر آغا صاحب ہم اس پر گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور افغانستان کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے. یوسف زئی صاحب، جناب ابھی گفتگو ہو رہی تھی ظفر آغا صاحب سے جو ہندوستان کے سینئر کالم نویس اور تجزیہ نگار ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حیرت اس پر نہیں ہے کہ کرزئی حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوئی ہے، حیرت اس پر ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. کیا آپ کو کوئی حیرت ہے اس میں؟ مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہے. یہ تو پہلی بار نہیں ہو رہا. پچھلے سال بھی مذاکرات ہوئے تھے اور مارچ کے مہینے میں مذاکرات کو طالبان نے معطل کر دیا تھا. انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کے 5 قیدی جو گوانتانامو کی جیل میں قید ہیں ان کو ایک امریکی فوجی کے بدلے رہا کر دیا جائے گا جو 3.5 سال سے طالبان کے قبضے میں ہے. تو اس وقت بھی مذاکرات ہوئے تھے اور یہ تو امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے. پہلے اس نے کہا کہ طالبان دہشت گرد ہیں، القاعدہ کے ساتھی ہیں. امریکہ نے 3 شرائط پیش کی تھی کہ جب تک طالبان اس کو نہیں مانیں گے، بات چیت نہیں کریں گے. وہ تینوں شرائط طالبان نے پوری نہیں کی ہیں. ایک شرط یہ تھی کہ طالبان افغانستان کے آئین کو مانے، ایک شرط یہ تھی کہ طالبان ہتھیار ڈال دیں، جنگ ختم کر دیں، اور ایک یہ تھی کہ وہ القاعدہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیں. طالبان نے ایسا نہیں کیا، پھر بھی امریکہ نے ان سے بات چیت شروع کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کی شکست ہے، ان کی ناکامی ہے. ان کو فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اب وہ مذاکرات یہ چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل کیا جائے اور افغانستان سے اگر نکلنا ہے تو عزت سے نکل جائے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. شاید یہ بھی ان کی کوشش ہے کہ طالبان کو مذاکرات میں الجھائیں گے. اس کی وجہ سے شاید طالبان کے صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے. شاید ہم کچھ طالبان جو رہنما ہیں ان کو خرید لیں. یہ بھی امریکہ کی کوشش ہوگی. میرے خیال میں یہ دیکھیں، امریکہ اگر اس کو فوجی کامیابی حاصل ہوتی یا امید ہوتی تو وہ کبھی طالبان سے مذاکرات نہ کرتا. اور اس سے پہلے بھی خفیہ رابطے تو امریکہ، برطانیہ، ناروے، فرانس سب نے طالبان کے ساتھ افغانستان میں کیے ہیں. اور ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ اپنے نقصانات کو کم کیا جائے. یہ کھلے عام جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو اس سے پہلے خفیہ طور پر بھی ہوتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ امریکہ اور نیٹو کی ناکامی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یوسف زئی صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ تو اب افغانستان سے جا رہا ہے اور اس کا جو انخلا ہے اسی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شکست کھا کے جا رہا ہے. کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے وہ اپنی اس شکست کو جیت میں بدل پائے گا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا. اگر آپ فوجی طریقے سے جنگ کے ذریعے سے ایک مقصد کو حاصل نہیں کر سکے تو وہ پھر بات چیت کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر امریکہ کی فوجی پوزیشن بہتر ہوتی تو وہ پھر صحیح معنوں میں بارگیننگ کرتا، طالبان سے اپنے مطالبات منواتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ دیکھیں اب امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سپر پاور ہے اور وہ یہ نہیں مانے گا کہ ان کو شکست ہوئی ہے. اب بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں بہت ترقی ہوئی ہے، افغانستان کی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی ہے، افغانستان کی قومی فوج اور پولیس بہت ہی مضبوط ہے. اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ امریکہ شاید مکمل طور پر افغانستان سے انخلا نہیں کرے گا. اور اسی لیے حامد کرزئی نے خود یہ کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں 9 فوجی اڈے درکار ہیں. اور یہ بھی آیا ہے امریکی حکام کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے کہ شاید 9 سے لے کے 15,000 تک امریکی فوجی 2014 کے بعد بھی افغانستان میں رہیں گے. تو اگر ایسا ہوا تو یہ مکمل انخلا نہیں ہوگا. نیٹو کے جو باقی ملک ہیں وہ اپنی فوجیں نکال لیں گے
لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کی فوج کی تربیت کے لیے کچھ اپنے فوجی افغانستان میں آئندہ بھی رکھیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مکمل انخلا نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ جو اپنی فوجی ناکامی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے شاید یہ چاہیں گے کہ ابھی سیاسی میدان میں طالبان کو مات دی جائے. تو یہ میرے خیال میں ان کی کوشش ہے، لیکن اس میں ان کو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. جی یوسف زئی صاحب، 2 سوال ہم آپ سے اور کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ حامد کرزئی صاحب نے بھی کہا ہے اور آپ کا تجزیہ بھی یہی ہے کہ امریکہ یعنی بالکل انخلا نہیں کرے گا. 9 فوجی اڈے مانگے ہیں اس نے دائمی طور پر اور بہت سے فوجیوں کو رکھنے کا اس نے اعلان کیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا طالبان ہتھیار رکھ دیں گے؟ طالبان نے اعلان کیا کہ جب تک امریکہ کا مکمل انخلا نہیں ہو جائے گا وہ ہتھیار نہیں رکھیں گے. تو پھر صورتحال کیا بنے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر طالبان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تو پھر ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہوگا، طالبان کی تحریک تقسیم ہو جائے گی. میرے خیال میں طالبان ایسا نہیں کریں گے اور وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے کہ پورا انخلا ہونا چاہیے، امریکیوں کو بھی جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے یہ سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوگی. شاید تھوڑی بہت کامیابی ہو کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے، شاید کچھ عرصے کے لیے حالات میں بہتری پیدا ہو. طالبان بھی دیکھیں گے کہ جو اگلے سال افغانستان میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اس میں کرزئی کی جگہ کون آتا ہے. کرزئی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی خراب ہیں اور اگر کوئی نیا صدر آیا اس سے اگر طالبان کی بات چل نکلی تو پھر اگلے سال کچھ شاید مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان شروع ہو جائیں اگلے سال کے اواخر میں. اور فی الحال تو میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ یہ فوجی حملے اور یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. اور امریکہ کی جو خواہش ہے، افغان حکومت تو بالکل بے چین ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ امریکی فوج بھی رہیں، ان کو اڈے بھی دے دیں گے اور ان سے ایک سیکیورٹی کا معاہدہ بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ جو افغان ایلیٹ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو بھی تحفظ دینے کی کوشش کرے گا. کافی ایک پریشانی ہے، تشویش ہے افغانستان میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو حکومت کے حامی ہیں کہ جب نیٹو کی فوج نکلے گی تو پھر ان کے لیے شاید مشکلات میں اضافہ ہوگا. لیکن طالبان جو ہیں وہ میرے خیال میں اس بات کو نہیں مانیں گے کہ 2014 کے بعد بھی امریکی فوجی افغانستان میں رہیں یا کوئی وہاں پر امریکی فوجی اڈا ہو. ورنہ ان کی جو ساری جدوجہد ہے، انہوں نے جنگ کی ہے اور یہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ غیر ملکی فوجوں کے خلاف ہے، تو وہ پھر ان کا جو سٹینڈ ہے، جو رویہ ہے، اس کو بڑا نقصان ہوگا. جی یوسف زئی صاحب، آخری سوال وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کو سیاسی عمل میں لانے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہے اور افغانستان کی سیاست میں طالبان کو ہٹا کر وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے وہ مذاکرات جو امریکہ کی سرپرستی میں ہوں کیا افغانستان اور افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے حق میں ہوں گے؟ امریکہ تو جو مذاکرات کر رہا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، اپنے واپسی جو ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کر رہا ہے، یا آئندہ کے افغانستان میں اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے. تو امریکہ تو دیکھیں، ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے. کافی انہوں نے افغانستان میں ان کا نقصان ہوا ہے، فوجی نقصان بھی ہوا ہے اور ان کا وہاں مالی نقصان بھی ہوا ہے. کافی انہوں نے وہاں پر پیسہ خرچ کیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ان کا جو یہ ایک منصوبہ تھا 2001 کے بعد کہ افغان حکومت کو بنایا جائے، مضبوط کیا جائے، تو اس کے لیے بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی اس میں کامیابی حاصل ہو. یہ ان کے 2 بڑے مقاصد ہیں. اور دیکھیں ان کی موجودگی یا ان کے جانے سے جو حالات پیدا ہوں گے اس کے بارے میں ظاہر ہے ہمسایہ ممالک کو تشویش ہے. اور کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی اڈے نہ ہوں، اس لیے کہ اگر اڈے ہوں گے تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا اور اس کا اثر ہمسایہ ملکوں کے اوپر پڑے گا.
یہ صورتحال جو ہے اس میں تو جب تک ہمسایہ ممالک یہ اس بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہو، اس وقت تک تو میرے خیال میں ان کی تسلی نہیں ہوگی اور ان کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ نہیں ہوگا۔ یہ تو امریکہ مذاکرات طالبان سے کر رہی ہے، افغان حکومت کو بھی فی الحال شامل نہیں کیا گیا، اس کو بھی اعتراض ہے، تو طالبان کی بات مان نہیں گئی۔ طالبان نے کہا کہ اصل فریق امریکہ ہے، اس کا قبضہ ہے، حامد کرزئی کی حکومت کمزور ہے، بے اختیار ہے، تو ان کی بات کو مانا گیا، اس لیے امریکہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور افغان حکومت سے نہیں ہو رہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور قندیل عباس صاحب اور ظفر آغا صاحب سے معذرت کہ انہیں ہم نے اتنی دیر منتظر رکھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ رحیم اللہ یوسف زئی کو کسی اہم میٹنگ میں جانا تھا، ان کے پاس وقت کم تھا، اس لیے ہم نے ان سے سارے سوالات ایک ساتھ کر لیے اور چلتے ہیں دہلی، جہاں ظفر آغا صاحب کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ظفر آغا صاحب جی، جناب امریکہ کی سرپرستی میں اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں تو وہ مذاکرات افغانستان اور خطے کے ممالک کے مفاد میں ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات میں ان کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، افغانستان کے جو مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں جی، اس میں ایک اور ہم افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں ایک سوائے پاکستان کے جی ہندوستان، ایران، یہ دو اہم ملک ہیں جن کا اسٹیک افغانستان میں ہے، جی، اور ان ملکوں میں یہ خبر آتے ہی کہ طالبان اور افغانستان اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک تشویش پیدا ہو گئی ہے، سخت تشویش۔ ہندوستان کے بارے میں میں بہت یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور اتنی تشویش ہوئی ہے کہ آپ واقف ہوں گے کہ ابھی اسی ہفتے ہندوستان میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری تشریف لائے، اور حالانکہ یہ ٹرپ پہلے سے طے تھی، لیکن اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کو یقین دلائیں کہ ہندوستان کے مفادات کو ان مذاکرات سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہندوستان نے کھل کر وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم کو اس معاملے میں بہت سخت تشویش ہے، اور انہوں نے اشارتاً یہ بات بھی کہی گئی کہ ہندوستان کو ان مذاکرات سے نہ صرف کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہے بلکہ حیرت ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں طالبان دوبارہ سے واپس آئیں۔ دوسری جانب آپ واقف ہیں کہ ایران جو ہمسایہ ہے افغانستان کا، جس کا بارڈر ملا ہوا ہے، اور جبکہ ہندوستان کا بارڈر افغانستان سے نہیں ملتا لیکن ان کا بارڈر ملا ہوا ہے، وہاں تشویش پیدا ہونا فطری بات ہے۔ طالبان، ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سعودی پالیسی کے علمبردار ہیں جو کسی بھی شیعہ اسٹیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ طے بات ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان واپس آتے ہیں تو ایران کی پریشانیوں میں وہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف پاکستان ہے جو اس معاملے میں خاموش ہے، جس کی طرف سے کوئی بڑا بیان نہیں دیا گیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو قطر میں جو کچھ ہوا اس میں پاکستان اور سعودی عربیہ کی پوری مرضی رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن خطے میں چاروں طرف ایک پاکستان کے علاوہ طالبان کے عروج سے ایک نہ صرف تشویش پیدا ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتشار پیدا ہوگا اور وائلنس بڑھے گا، اور طالبان خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ ہندوستان کے خلاف بھی اور ایران کے خلاف بھی اپنی جو ان کی پہلے پالیسیز رہی ہیں اسی قسم کا رویہ کم و بیش وہ اپنائیں گے۔ اس لیے خطے میں سخت تشویش ہے اور امن قائم ہونے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا۔
بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب. قندیل عباس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کو کس حد تک اعتماد میں لیا گیا ہے قطر مذاکرات کے تعلق سے؟ دیکھیے، میں ظفر آغا صاحب کی جو اوپینین ہے اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے پاکستان کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ اس پورے خطے میں واحد ملک پاکستان ہے جس نے گزشتہ 10-12 سال کے دوران 50,000 سے زیادہ انسانی زندگیوں کی قربانی دی، اور جو وار آن ٹیرر کے نام پر جنگ شروع ہوئی اس کے اندر پاکستان کے اندر جو دہشت گردی آئی ہے وہ افغانستان سے ٹرانسفر ہو کر آئی ہے، اور یہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، پاکستان کے عوام 50,000 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان کا پورا سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے. لیکن ان تمام قربانیاں دینے والے ملک کو اگر اگنور کر کے افغانستان میں امن لانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کسی صورت میں سمجھتا ہوں امکان اس کا نہیں ہے، اور اس کی ریئلائزیشن امریکہ کو بھی ہے، انڈیا کو بھی ہے، اور باقی سب ملکوں کو بھی ہے. اور پاکستان کے اندر اصل تشویش اس بات پہ ہے کہ انڈیا کو ایک ڈومیننٹ رول اگر افغانستان میں امریکہ دے کر کوئی امن لانا چاہتا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. اور خود انڈیا کے اندر بھی تشویش اس بات کی ہے کہ ان کے کرزئی حکومت کے ساتھ بہت فرینڈلی ریلیشنز ہیں، 2 بلین سے زیادہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں پر، اور وہاں پر اس وقت بہت زیادہ ایک انفلوئنس بھی ہے انڈیا کا. اگر طالبان اور ناردرن الائنس کے درمیان کوئی پیچ اپ ہوتا ہے، وہاں پر کوئی پولیٹیکل پروسیس شروع ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو فری ہینڈ امریکہ انڈیا کو دینا چاہ رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ابھی جو امریکہ کے خصوصی ایلچی انڈیا کے دورے پر تھے، اس دورے میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں افغانستان میں، اس میں الیکٹورل پروسیس کو بہتر بنانے میں انڈیا اپنا کردار ادا کرے، اور وہاں کے انتخابات میں سپروائزری رول دینا چاہ رہے تھے. لیکن اس سارے پروسیس میں اگر پاکستان کو اگنور کیا جائے گا، ظاہر ہے وہاں پر کوئی ایسا پولیٹیکل پروسیس آگے نہیں بڑھ پائے گا. جہاں تک ایران اور پاکستان کا تعلق ہے تو ان دونوں ملکوں کی سرحدیں براہ راست ایران سے ملتی ہیں، افغانستان سے ملتی ہیں، اور ان دونوں کا ایک گہرا اثر و رسوخ ہے. گزشتہ 12 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اور جو پوسٹ سوویت انویژن تھا اس کی بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایران اور پاکستان اپنا باہمی تعاون سے افغانستان میں کوئی پیس پروسیس آگے بڑھانا چاہیں تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. لیکن اگر خود پاکستان کی کوششوں سے افغان حکومت اس بات پر قائل ہوئی کہ افغان لیڈ پیس پروسیس ہونا چاہیے، اور پاکستان نے اسی بات کی سپورٹ کی تھی کہ اگر افغان لیڈ پیس پروسیس ہوگا تو پاکستان اس کی سپورٹ کرے گا. اگرچہ اس نتیجے تک پہنچتے ہوئے افغانوں کو دیر بہت زیادہ لگی، لیکن اب اس وقت چونکہ افغان لیڈ پیس پروسیس کی بنیاد پر کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور پاکستان یا امریکہ اس میں فیسیلیٹیٹر ہوں گے. اس بنیاد پر پاکستان نے تو اپنا ایک رول رکھا ہے، لیکن یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اگر امریکہ نے یہاں پر ڈومیننٹ رول رکھنے کی کوشش کی تو دوبارہ اس میں اسی طرح کی ڈسٹربنس پیدا ہوگی جو پہلے ہوتی رہی ہے. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کسی ڈومیننٹ رول کی وجہ سے پاکستان سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، طالبان کی طرف سے تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے، افغان حکومت کی طرف سے بھی. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں خطے کی ممالک ہے اس میں ایران اور پاکستان کا خاص رول ہے. ان ممالک کے اوپر چھوڑا جائے اور یہ ممالک یہاں کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ مل کر ایک ایسا سلوشن دے سکتے ہیں جو افغانستان میں پائیدار امن کی ضمانت دے سکے. بہت بہت شکریہ. اچھا قندیل صاحب یہ بتائیے، پاکستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جو بات چل رہی ہے اس کا قطر میں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا پروسیس چل رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل میڈیا میں ایک کنفیوژن یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں اور افغان طالبان ہیں ان کو بالکل ایک سنگل پیج کے اوپر دیکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت جو آگاہ حلقے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں اور افغان طالبان ہیں ان کے درمیان مجموعی طور پر کوئی گہرا رابطہ موجود نہیں، لنک موجود نہیں ہے، اس لیے
کہ پاکستان میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں پاکستانی طالبان نے ملا عمر یا افغان طالبان کی بات ماننے سے انکار کیا، اور بہت سے ایسے اقدامات ہیں. مثلا افغان طالبان نے عموماً یہ کہا ہے کہ عام لوگوں پر حملے، پاکستان کے خلاف حملے، وہ اس کے مخالف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر غیر ملکی فوجوں کے خلاف مزاحمت کرنی ہے تو آپ غیر ملکی فوجوں کے خلاف حملے کریں یا اپنے جد و جہد کریں. لیکن اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت گہرا لنک نظر نہیں آتا. پاکستان میں صورتحال بہت پیچیدہ ہے. جو پاکستانی طالبان کے نام پر مختلف گروپ کام کر رہے ہیں، یہ بہت سے گروپ ہیں اور بہت پیچیدہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سی بیرونی طاقتوں کا بھی ایک انفلوئنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیئر فیوچر میں مجھے کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ گورنمنٹ اور پاکستانی طالبان کے درمیان کوئی مذاکرات کی فضا پیدا ہو سکے. لیکن اگر افغان طالبان اور افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں افغانستان کے اندر پیس پروسیس شروع ہو، تو ظاہر ہے کہ اس پیس پروسیس کے براہ راست اثرات پاکستان کے قبائلی علاقوں پر بھی مرتب ہوں گے اور یہاں پر بھی امن قائم کرنے میں مدد ملے گی. بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب. جناب جان کیری کے دورے میں ہندوستان نے کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا اور کس قسم کی ضمانتیں اس نے مانگی، اور امریکہ نے جو وعدہ کیا ہے تو کس قسم کی ضمانت امریکہ دے سکتا ہے افغانستان کے تعلق سے ہندوستان کو؟ دیکھیے، ان باتوں کا کوئی اس سلسلے میں کسی قسم کے بیانات دونوں طرف سے نہیں آئے. جی صرف اتنا کہا گیا امریکہ کی طرف سے، جان کیری کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم امریکن افغانستان میں جو ہندوستانی مفاد ہیں ہم ان کا تحفظ کریں گے اور ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور ہم اگنور نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف بیان تھا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے جیسا ابھی آپ کے پاکستان کے مہمان عرض کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جان کیری نے ہندوستان کو ایک جھنجھنا پیش کیا کہ وہ ہندوستان افغانستان میں آئندہ جو چناؤ ہونے والا ہے اس میں ایک اہم رول ادا کرے. یہ بہلانے کی باتیں ہیں. بات یہ ہے، جو بات میں نے بنیادی طور پر شروع تو میں کہی تھی، کہ طالبان اور ایران میں وار آن ٹیرر کے دوران جی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جی قندیل عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ابھی تو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات، اور طالبان نے کرزئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ طالبان کی کوشش یہ ہے کہ کرزئی حکومت کے بجائے وہ امریکہ سے براہ راست مذاکرات کریں اور انہیں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں ان کا کیا رول ہوگا اور کیا کردار ہوگا، یہ سارے معاملات وہ امریکہ سے طے کرنا چاہتے ہیں، اب کرزئی حکومت کے ساتھ نہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں جب طالبان کی طرف سے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات ہوئی تو افغان حکومت کا آخری موقف یہ سامنے آیا تھا کہ ہم کسی ایسے فریق کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی ایڈریس ہو، جس کا کوئی پتہ ہو اور جس کی کوئی شناخت ہو. اس لیے کہ افغانستان کے جو طالبان تھے، جو بھی ان کی طرف سے میسج افغان حکومت تک پہنچتا تھا وہ انڈائریکٹ اور واسطوں سے پہنچتا تھا. اور اسی میں خود برہان الدین ربانی کی شہادت بھی ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اسی طرح کا ایک پیس پروسیس کی کوشش ہو رہی تھی جس میں ان کی شہادت ہوئی. اور ان کی خواہش یہ تھی افغان حکومت کی کہ ایسے کسی فریق سے بات کی جائے. دوسری طرف افغان طالبان جب بات کرتے تھے تو ان کو نظر یہ آتا تھا کہ کرزئی صاحب کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. جب ان سے کوئی وہ ایک تجویز پیش کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں اس کے اوپر سوچ کر بتاؤں گا، اور طالبان کا خیال یہ تھا کہ وہ امریکہ سے مشورہ کر کے ان کو جواب دیتے ہیں. اس لیے طالبان کا کہنا یہ تھا کہ براہ راست
اگر امریکہ کا قبضہ ختم کرانا ہے تو اس سلسلے میں امریکہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا، یہاں پر کون سا سیٹ اپ آئے گا، اس کے لیے مذاکرات وہ افغان حکومت سے کرنے چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے انتہائی پیچیدہ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹس ہمیں طالبان کے اندر نظر آتی ہیں اور دوسری طرف ناردرن الائنس کے اندر نظر آتی ہیں، اگر اسی کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ایک ساتھ دونوں گروپوں کو لے کر چلنا انتہائی مشکل ہوگا، اور اگر ان کو لے کر چلنے کی کوشش کی گئی تو فیوچر میں افغانستان کی تقسیم کے خطرات بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر طالبان کے اندر کچھ لچک کا مظاہرہ نظر آیا اور ناردرن الائنس میں بھی لچک کا مظاہرہ نظر آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے اندر اعتدال پسند ایسے لوگ موجود ہیں جو سیاسی پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ طالبان کی اوریجنلٹی کے اوپر کئی سکالرز کا یہ خیال ہے کہ جب طالبان بنائے گئے اس وقت بنیادی طور پر خود امریکہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ نے بھی ان کے بنانے میں کوئی کردار ادا کیا، اور اس طرح کے کچھ لوگوں کے ساتھ ابھی تک امریکہ کے روابط موجود ہیں۔ لیکن طالبان کے کئی گروپ ہیں، اس میں سے زیادہ تر گروپ ایسے ہیں کہ اب امریکہ کے خلاف ان کا موقف آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو اعتدال پسند گروپ ہیں ان کو اگر سیاسی پروسیس کے اندر لایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ایک پائیدار امن کی ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس میں ایران اور پاکستان کو خاص طور پر اعتماد میں لیا جائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ اسی کے ساتھ ہم ظفر آغا صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور رحم اللہ یوسف زئی صاحب کے بھی، تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کے نظریات اور آراء کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اس دوران گزشتہ صرف 2 سالوں سے مذاکرات کی بات سننے کو ملی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کا اور نیٹو کا موقف یہ تھا اور افغان حکومت کا بھی موقف یہ تھا کہ طالبان اور مخالف جتنے گروہ ہیں ان کو طاقت کے ذریعے وہ ختم کریں گے اور طاقت سے دبا دیں گے، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ جس طرح عراق کے اندر طاقت کے زور پر تشدد کو نہیں روکا جا سکا، اسی طرح افغانستان میں بھی ان کا جو انداز تھا، اسٹریٹجک پلاننگ تھی، اس کی وجہ سے وہاں پر طاقت کے استعمال سے وہ تشدد کو نہیں روک سکے۔ اس لیے جوں وہ 2014 یعنی 2014 کے قریب آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے افغانستان سے باہر نکلنا ہے اور افغانستان میں اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، تو پچھلے 2 سال سے اس طرح کی ایک گفتگو کا آغاز سیکریٹلی شروع ہو گیا تھا کہ ایک طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک پرامن فضا قائم ہو اور وہاں پر ایک نیا سیٹ اپ قائم ہو۔ لیکن اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے ناظرین، افغانستان سے بیرون افواج کے انخلاء کی تیاری کے ساتھ ہی طالبان کو افغانستان کی سیاست میں لانے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے امریکی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے دفتر کا باقاعدہ افتتاح ہوا، لیکن جس طرح اس دفتر کا افتتاح ہوا اس پر کابل کا سخت رد عمل سامنے آیا اور افغان حکومت نے نہ صرف یہ کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا بلکہ امریکہ کے ساتھ سیکورٹی مذاکرات بھی روک دیے۔ اس کے بعد امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شمولیت کے لیے افغان حکومت کو تیار کرنے کے لیے سفارتکاری کی، اور اب خبریں مل رہی ہیں کہ افغان حکومت مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہو گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے افغان حکومت، پارلیمنٹ اور پیس کونسل نے اعلان کیا تھا کہ ایسے کسی مذاکراتی عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir, ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज के इनखला की तैयारी के साथ ही तालिबान के साथ मुज़ाकरा। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। तजिया निगार रहीमुल्लाह यूसुफजई को, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारी के हवाले से हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कंदिल अब्बास साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं। कंदिल अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी कंदिल अब्बास साहब, कतर में तालिबान का नुमाइंदा दफ्तर खोला गया, जिस पर अफगानिस्तान ने सख्त एतराज़ किया और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात भी रोक दिए और ऐलान किया कि काबुल हुकूमत ऐसे किसी मुज़ाकराती अमल में शिरकत नहीं करेगी जिसकी क़यादत और निगरानी दूसरों के पास हो। लेकिन अब रिपोर्टें मिल रही हैं कि अफगान हुकूमत मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तैयार हो गई है। तो अब क्या हुआ है कि काबुल हुकूमत के मौक़िफ़ में यह तब्दीली आई है? देखिए, एक तो बात यह है कि तकरीबन 12 साल से जो अफगानिस्तान में तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ जारी थीं, काबुल शिरकत नहीं करेगा जिसकी क़यादत अफगानिस्तान के पास न हो और अख्तियार बैरूनी ताकतों के पास हो। अब देखना यह है कि अफगान हुकूमत अगर वाकई तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है तो क्या उसकी बात और शराइत मान ली गई हैं, और फिर क्या तालिबान जो ऐलान कर चुके हैं कि वो करज़ई हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, वो ऐसे किसी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे जिसकी क़यादत काबुल हुकूमत के पास हो। जबकि एक खबर यह भी है कि तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और इस बारे में कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में उनका किरदार क्या होगा, अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दिल्ली स्टूडियो में आने की दावत दी है हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार जफर आगा साहब को। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कंदिल अब्बास, और टेलीफोन लाइन के जरिए आज की गुफ्तगू में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी